बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन व क़ाला अल्लाहु तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि अर्रुसुलु अफ़इन मात अव क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअन व सयजज़ी अल्लाहु अश-शाकिरीन वक़ाल अल्लाहु तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फ़िल क़ुर्बा वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में, मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में इमाम हसन, इमाम हुसैन, जनाब ज़ैनब, जनाब उम्म कुलसूम और बाकी आइम्मा अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह व सलामु अलैहा की शहादत पर ताज़ियत पेश की जाती है। मौज़ू गुफ्तगू जैसा कि आपके इल्म में है शहादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारी गुफ्तगू चल रही थी वाक़े अक़बा के बारे में, और हम तवज्जो दिलाते चलें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक से वापस आ रहे थे तो आपने ऐलान फरमाया 30,000 की फ़ौज थी कि मैं इस घाटी से जाऊंगा और जो आम रास्ता है उससे बाकी फ़ौज आएगी। जनाब अम्मार और जनाब हज़रत हुज़ैफ़ा रज़वानुल्लाह ताला अलैहिमा साथ साथ थे और इनके अलावा कोई भी नहीं था। उस वक्त आपको कत्ल करने की, शहीद करने की कोशिश की गई और ये मौजू चल रहा है। अब इनमें से एक मौजू ये आता है कि कुछ को दुबैले का फोड़ा निकलेगा या दुबैले के मर्ज़ में मुब्तला होगा। अलबत्ता ये जहन में रहे कि दुबैला के फोड़े की इतनी अहमियत नहीं है। सबसे ज़्यादा अहमियत कि जिस चीज़ की जानिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दिलाई वो ये कि जो भी अली का मुखालिफ है वो मुनाफिक है। लिहाजा दुबैला निकले ना निकले, सन सही हो न सही हो, मुआविया की मौत दुबैला से हुई हो या लक़वे से हुई हो या क़िर्रा से यानी सर्दी की बीमारी की वजह से हुई हो कि हर वक्त सर्दी लगती हो, ये एक अलग मौजू है, या इन सब चीज़ों की वजह से हुई हो। असल मौजू है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुअमिनुन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़ुन। अली तुमसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता मगर ये कि वो मोमिन होगा, और कोई बुग़्ज़ नहीं रख सकता मगर ये कि वो मुनाफ़िक़ होगा। बस अगर कोई लानतें भेजे, गालियाँ दे सालों, और ये सिलसिला 100 साल से ज़्यादा चलता रहा कि मौला अमीरुल मोमिनीन पर गालियाँ दी जाती थीं मिंबर से, हत्ता बनु उमैया के ख़त्म करने की कोशिश के बाद भी होता रहा, और फिर जंगें की गई मौला अमीरुल मोमिनीन से, तो बुग़्ज़ के बाद मुनाफ़िक़ हो जाता है। गालियाँ और लानतों और जंगों के बाद तो बिला शक इंसान मुनाफ़िक़ हो जाता है। तमाम अदियान का एहतराम है, डायलॉग की फ़िज़ा होनी चाहिए। तमाम मज़ाहिब का एहतराम है, डायलॉग की फ़िज़ा होनी चाहिए। ख़ुसूसन जितने भी मुसलमान फ़िरक़े हैं अलल ख़ुसूस सबका हम नाम लेते हैं, तमाम अहले सुन्नत और उसके बाद देवबंदियों, बरेलवियों, अहले हदीस हों, बोरी हों, आखानी हों, आबाजी हों, अलवी हों, दुरूज़ हों, ये सब हमारे भाई हैं, सब मुसलमान हैं, सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू का एहतराम है। ख़ुसूसन बरादरान अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, किसी के दिल को दुखाना मकसूद नहीं है। उनमें से जो पढ़े लिखे अफराद हैं वो इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे, जिनमें से एक चीज़ की जानिब तवज्जो दें कि ये क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद, या अगर आपको नहीं इल्म तो उनके दुनिया से जाने के बाद उनके पूरे घराने को कत्ल कर दिया गया, और जो उनके घराने का नाम लेते हैं उनको कत्ल किया गया, जो उनके घराने का ज़िक्र करते हैं उन्हें कत्ल किया जाता है। जिस महफिल में उनके घराने का ज़िक्र होता है, तसव्वुर करें रसूल के नवासे को असीर कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, रसूल की नवासियों को असीर किया गया। असीर करने वालों के लिए रहमतुल्लाह अलैह के, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नारे लग रहे हैं, और जो आले रसूल का ज़िक्र कर रहे हैं उन पर हमले किए जाते हैं। तसव्वुर तो करें कि आपके मौलवी किस तरह से फतवा देते हैं कि जिसने भी हुसैन का ज़िक्र किया निकाह टूट जाएगा, ये सारी चीज़ें, और अगर कोई उनके मसाइब बयान करता है तो उसके भी दुश्मन हो जाते हैं, चाहे वो अहले सुन्नत ही में से क्यों ना हो। तो इन चीज़ों को हमारे बरादरान अहले सुन्नत को समझना चाहिए।
اب رہ گیا موضوع یہ کہ ادیان میں اور مذاہب میں آپس میں ایک مخالفت ہوتی ہے، اور جب کسی کے نظریے کا انکار کیا جاتا ہے تو بعض دفعہ غلط بات بھی سامنے آتی ہے، لیکن اس کے باوجود ڈائلاگ کا ماحول ہوتا ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ عالم اسلام میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قتل عام کا سلسلہ شروع ہوا، اور ان کی آل سے شروع ہوا، ان کے اصحاب سے شروع ہوا، خصوصاً حضرت مالک ابن نویرہ کو قتل کیا گیا، ان کی زوجہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، تو یہاں سے جو خون خرابے کلچر شروع ہوا وہ آج تک جاری ہے، لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ ہمارے علماء اور بزرگان اور مراجع اعظام نے فرمایا ہے کہ برادران اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہ کی جائے۔ توہین کسی کی بھی غلط ہے، چاہے وہ انڈیا میں گائے کی ہو، یا مثال کے طور پر بدھسٹ کنٹریز میں جناب بدھا کے مجسمے کی ہو، یا کسی اور کی ہو۔ کام محبت کے ساتھ اور ڈسکشن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر توجہ رہے کہ آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کو کافر کہتے ہیں اہل سنت کھل کے، صحیح ستہ میں لکھا ہے، اس موضوع کو ڈسکس کریں گے کہ جو ایک اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند مقام پر فائز ہیں، ایک اعتبار سے۔ وہ کون سا اعتبار؟ نبوت کا نہیں، وہ اشرف الانبیاء ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ ان کے والد ہیں، ان کا نور ان کے صلب میں تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کے صلب میں تھا، ان کی والدہ کے شکم میں آپ نے پرورش پائی، آپ ان کی والدہ کو بھی کافر کہتے ہیں، والد کو بھی کافر کہتے ہیں، جس نے رسول کو پالا انہیں بھی کافر کہتے ہیں، رسول کے دادا کو بھی کافر کہتے ہیں، تو ہم تو نہیں آپ کو قتل کرتے، ڈائلاگ کرتے ہیں۔ ہم جن صحابی کو ایک بہشتی صحابی سمجھتے ہیں، کیونکہ ہماری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی دیکھنا چاہتا ہے اہل جنت میں سے کسی کو تو وہ مالک ابن نویرہ کو دیکھے، آپ انہیں کافر کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم جب جناب مالک ابن نویرہ کو مانیں گے تو ظاہر ہے ان کے قاتل کو برا سمجھیں گے۔ آپ قاتل کا دفاع کرتے ہیں جبکہ ایک دوسرے صحابی کی آپ تکفیر کرتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک جانب آپ صحابہ کا شور کرتے ہیں، دوسری جانب آپ صحابہ کو کافر کہہ رہے ہیں۔ پھر جو خاتم الاصحاب ہیں انہیں بھی آپ غالی کہہ رہے ہیں، رافضی کہہ رہے ہیں، مفرطن فی تشیع کہہ رہے ہیں، یعنی گھوم پھر کے آپ انہیں بھی کافر کہہ رہے ہیں۔ تو آپ جو چاہے کریں اور پھر یہ توقع کریں کہ ہم آپ کی بات کو مانیں اور نہ مانیں، تو پھر آپ قتل کے لیے جو ہے جھوٹی داستانیں بنائیں کہ جی ہائے ویلا وائے ویلا اصحاب کی توہین کر دی۔ نہ، اصحاب کی توہین آپ کرتے ہیں، امہات المومنین کی توہین آپ کرتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آپ کرتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توہین آپ کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ اللہ کی توہین کریں، ہم اس کو ڈسکس کریں گے، آپ رسول اللہ کی توہین کریں، ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ زمانہ ڈائلاگ کا زمانہ ہے، وہ پرانا زمانہ چلا گیا، وہ کلچر کے جو آپ کے بڑوں نے قتل عام کا بنایا تھا وہ چلا گیا ہے، وہ نہیں چلے گا۔ اور ادیان کا ٹکراؤ غلط ہے، بلا شک ادیان میں محبت کے ساتھ ڈائلاگ کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی توہین کریں گے اور اتنے براڈ مائنڈڈ ہیں، اتنا دل کھلا ہوا ہے کہ جس سے رسول اللہ پیدا ہوئے، جن کے شکم میں رسول اللہ نے پرورش پائی، یعنی ان کی والدہ، ان کو کافر کہنے کے لیے آپ کے پاس اتنا بڑا جگرا ہے، اور جنہوں نے 2 منٹ کو دیکھا، 3 منٹ کو دیکھا، یا حتیٰ 2 سال کو بھی دیکھا ہو، ان کے لیے آپ کے پاس جگرا نہیں ہے کہ ڈسکس کیا جائے۔ تو ڈسکشن علمی طریقے سے ہونا چاہیے۔ اب یہ جو گفتگو ہے یہ ایک موضوع ہے کہ معاویہ کو دبیلہ کے ذریعے سے ان کی موت واقع ہوئی۔ اب جو کام میں نے اس میں کیا تھا، جو ترتیب دی تھی، اس کو میں نے پھر چھوڑ دیا، اور آپ کے سامنے اس وقت ایک تصویر ہے، اور یہ تصویر ہے سعودی عرب کے ایک محقق کی، کہ جو کھل کے کہتے ہیں کہ میں ناسبی نہیں ہوں، اور ان کا نام ہے حسن فرحان مالکی۔ اب جو آپ کے سامنے تصویر ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ قضیہ تحکیم میں امام علی کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح سے امام حسین کی مظلومیت کو بھی امام حسین کہہ کر ہی بیان کر رہے ہیں۔ لیکن آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے، یہ ہماری گفتگو ہے ہمارے برادران اہل سنت سے، کہ اپنے علماء کی آپ خباثت کو سمجھیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیتے ہیں تو سلم کر دیتے ہیں، ورنہ آل کا تو نام لیتے ہی نہیں ہے، کیونکہ سابقہ زمانے میں جو آل کا نام لیتا تھا وہ قتل کر دیا جاتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے آج جلوسوں پہ پتھراؤ کراتے ہیں یہ لوگ۔ تو حسن فرحان مالکی صاحب نے کتاب لکھی ہے سلسلہ مصالیب معاویہ، یعنی معاویہ کی جو برائیاں ہیں ان کو انہوں نے دلیل کے ساتھ بیان کیا ہے، سعودی عرب کی عالم دین ہے، اور اسی میں آپ کے سامنے جو اس وقت حصہ ہے، یہ حصہ ہے حدیث دبیلہ کا۔ تفصیل کے ساتھ انہوں نے بہت سارے موضوعات ڈسکس کیے ہیں، کیونکہ کوئی ہم سے سوال کرتا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ یہ آپ دیکھ لیں، اور واقعی یہ ڈائلاگ کا ماحول ایسا ہونا چاہیے۔ تو اب آپ کے سامنے ہے صحیح مسلم کی جلد نمبر 5، اور حدیث آپ کے سامنے ہم پڑھ دیتے ہیں۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 12 منافق ہیں، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے اور نہ اس کی خوشبو پائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے، یعنی محال ہے کہ یہ جنت میں جائیں۔ ان میں سے 8 ایسے ہیں کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تمہاری کفایت ایک ایسا پھوڑا کرے گا جو آگ کے جلتے ہوئے دیے کی طرح اوپر سے سرخ ہوگا اور ان کے کاندھوں میں ظاہر ہوگا یہاں تک کہ ان کے سینوں سے نکل آئے گا۔ یعنی کچھ مومنین کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ کچھ کے شر سے تو تم دوبیلہ کے ذریعے سے بچ جاؤ گے۔ اور ہم بتا چکے دوبیلہ ہو یا نہ ہو یہ اتنا اہم موضوع نہیں ہے، اصل موضوع تو یہ ہے کہ جو بھی مولا امیر المومنین کے مقابلے میں آیا اس کا نفاق کافی ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے تاریخ طبری جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 134 اور 35۔ ایک دفعہ ابو موسیٰ سیاہ برنس سر پر پہنے ہوئے معاویہ کے پاس آئے اور کہا السلام علیکہ یا امین اللہ۔ ان کے بارے میں بھی گفتگو انشاءاللہ اگلے اس میں آئے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی میرا وصی ہے، میرا بھائی ہے، میرا اخی ہے۔ ان کے ساتھ آپ نے 2 دفعہ جو ہے بھائی ہونے کا اعلان فرمایا، ان کو آپ نے پالا، واضح عرفان آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہوگا۔ یعنی جنگ صفین ہو چکی ہے اور جنگ صفین کے بعد امام حسن پر بھی ظلم ہو چکا ہے، ممبروں پر سے مولا امیر المؤمنین پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس پر، بھائی پر، داماد پر لعنتوں کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں ابو موسیٰ کیا کہتے ہیں آ کے السلام علیکہ یا امین اللہ، خدا کی پناہ ایک دشمن خدا کے جس نے نفس رسول سے جنگ کی انہیں امین اللہ کہہ رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما چکے ہیں یا عمار تقتلک فیۃ باغیۃ، اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تم جنت کی جانب بلا رہے ہوگے، وہ تمہیں جہنم کی جانب بلا رہا ہوگا۔ ایسے فرد کو یہ کہہ رہے ہیں یا امین اللہ۔ معاویہ نے کہا وعلیک السلام۔ جب وہ چلے گئے تو معاویہ نے کہا یہ بڈھا اس لیے آیا تھا کہ میں اسے کوئی خدمت دوں۔ ماشاءاللہ، ایک صحابی دوسرے صحابی کو اس طرح سے مخاطب کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ جھوٹ بھی ہے تو یہ آپ کی کتاب میں ہے اور یہاں پر بھی لکھنا چاہیے تھا رضی اللہ، اور اگر آپ نے لکھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے اگر کوئی پڑھ لے اور اگر کہیں لکھ دے تو آپ اسے قتل کریں گے، لیکن خود اس کو آپ چھاپیں گے۔ واللہ کوئی خدمت اسے میں نہ دوں گا، یعنی کسی قسم کا عہدہ میں اس کو نہ دوں گا۔ اب یہاں پر اصل روایت شروع ہوتی ہے۔ ابو بردہ کہتے ہیں معاویہ کو ایک زخم لگا تھا، میں انہی دنوں میں ان کے پاس گیا، مجھ سے کہا بھتیجے میرے پاس آ کر دیکھ۔ میں نے دیکھا تو زخم میں سلائی دی جا چکی تھی، یعنی زخم پھٹ چکا تھا، سوراخ ہو چکا تھا، گڑھا پڑ چکا تھا اور صفائی کے لیے ایک لکڑی یا کوئی چیز داخل کی جاتی تھی۔ اب آپ کے سامنے اس کا عربی متن ہے تاریخ طبری جلد نمبر 5 اور آپ کے سامنے ہے ان ابی بردہ قال دخلت علی معاویہ حیث اصابته قرحۃ۔ اب بعض جگہ قرحہ بھی ہے قرحہ بھی ہے۔ فقال حلم یا اخی، اور میرے پاس آؤ۔ اب اس میں انہوں نے کیا دیکھا فنظرت فاذا ہی قد صبرت، کہ سوراخ ہو چکا تھا اور سلائی دی جا چکی تھی۔ اب آپ کے سامنے اسی پھوڑے کے لیے المعارف ابن قتیبہ نے جو کہا تو وہ آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں۔ المعارف ابن قتیبہ میں ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے وقال ابن اسحاق مات، یعنی معاویہ کی موت ہوئی، وَلَهُ 78 سنہ، اور وہ اس وقت 78 کی عمر میں تھا۔ وَكَانَتْ عِلَّتُهُ، اور موت کی وجہ کیا تھی؟ الناقبات۔ اب ناقبات کیا ہے؟ یعنی الدبیلہ، کہ موت دبیلے کی وجہ سے ہوئی۔ پاکستان کے بھی ایک صاحب نے اس کو ڈسکس کیا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ اہل بیت کی محبت تو کر رہے ہیں لیکن دشمنوں سے پوری طرح سے اظہار برات نہیں کر پا رہے ہیں، 2 کشتیوں پہ سوار ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہے تو انہوں نے بھی موضوع ڈسکس کیا تھا
کہ جو دیکھنا چاہے تو دیکھے دوبیلا سے کون مرا، اور پھر کہا کہ اب وہ پرانی باتیں ہو گئیں۔ کیسے پرانی باتیں ہو گئیں؟ فرعون بھی پرانی بات ہو گئی، سبھی پرانی باتیں ہو گئیں۔ اب آپ کے سامنے ہے صحیح الترغیب والترہیب، اور یہ تالیف ہے محمد ناصر الدین البانی صاحب کی، کہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور یہ سعودی عرب، اصل میں البانیہ کے تھے، سعودی عرب میں تھے، سلفیوں کے اور وہابیوں کے اور دیوبندیوں کے اس وقت یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس قرن میں ایک امام تھے علم الحدیث میں، بہت بڑے محدث تھے۔ تو وہ اس کتاب کی جلد نمبر 3 میں اسی موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں، کنت عند معاویہ، اور یہ روایت بھی عن ابی بردہ قال کنت عند معاویہ والطبیب یعالج قرحۃ فی ظہرہ، کہ میں معاویہ کے پاس تھا اور طبیب ان کے پھوڑے کی، کہ جو پیٹ میں تھا، اس کا علاج کر رہا تھا۔ تو یہاں پر حدیث صحیح ہے کہ جو بالکل آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے تاریخ مدینہ دمشق۔ اب یہ روایت مختلف طرق سے بیان ہوئی۔ اس وقت آپ کے سامنے جو ہم طریق بیان کر رہے ہیں یہ ہے طلحہ بن یحییٰ سے۔ حسن فرحان مالکی صاحب نے ایک اچھا جملہ کہا سند پر ڈسکشن کرنے کے بعد، ہم اسے اس وجہ سے ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ چیزیں شیعہ ہی ڈسکس نہیں کرتے، بلکہ ہر وہ دیندار فرد کے جو رسول آل رسول سے محبت کرتا ہے، اور جس کی بھی آنکھ کھل جائے کہ آل رسول پر کیا ظلم ہوا، تو وہ ان چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے، اور یہ ایک سعودی عالم دین ہے، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو یہ طریق ہے طلحہ بن یحییٰ کی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ان تمام روایات کے صحیح ہونے کی دلالت کے طور پر ایک تو ویسے ہی صحیح ہے، اور اتنا کافی ہے بقول ان کے کہ یہ سب کے سب ناسبی ہیں اور دشمن مولا امیر المؤمنین ہیں، اور ان کی گواہی اس معاملے میں کافی ہے۔ تو اب آپ کے سامنے ہے تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 26 اور صفحہ نمبر 45، اور ایرو لگا ہوا ہے۔ یہ روایت بھی وہی ہے، یہاں پر فقط ایک اضافہ ہے، وَيَتَأَوَّأُ تَأَوَّ الصَّبِيُّ، کہ وہ اس طرح سے چیخ رہا تھا جیسے کہ ایک بچہ چیختا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے، اب آپ کے سامنے ایرو لگا ہوا ہے، اور وہ ایک اضافہ کرتے ہیں کہ وہ چیخ رہے تھے جیسے کہ ایک بچہ چیختا ہے درد سے۔ دوسری روایت بھی اسی صفحے پر ہے اور ایرو لگا دیا ہے، یہ بھی طلحہ بن یحییٰ سے ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے معجم الکبیر للحافظ ابی القاسم الطبرانی کی، اس کی جلد نمبر ہے 19 اور مکتبہ ابن تیمیہ سے ہے، اور صفحہ نمبر ہے 359، اور آپ کے سامنے ہے کہ یہ طریق بھی طلحہ بن یحییٰ سے ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 59 اور صفحہ نمبر ہے 225، اور یہ طریق بھی طلحہ بن یحییٰ سے ہے، اور یہاں پر یہ ہے کہ وہ مچل رہے تھے اور تڑپ رہے تھے اس بیماری کی وجہ سے۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے حوالہ ہے المعجم الاوسط کا، اور جلد نمبر ہے 6 اور صفحہ نمبر ہے 78، اور یہ روایت بھی طلحہ بن یحییٰ سے ہے، اور وہی روایت ہے کہ جو آپ کے سامنے بیان کی۔ تو ایک طرق تو ہو گئی، طریق تو ہو گئی یہ۔ دوسری طریق ہے حمید بن ہلال سے، اور یہ نقل کرتا ہے ابی بردہ سے، اور جیسا کہ ڈاکٹر حسن فرحان مالکی صاحب نے کھل کے کہا کہ یہ سب ناسبی ہیں۔ تو جس طرح سے آپ لوگ بڑے آرام سے، یعنی پاکستان کے محققین بہت سارے بڑے آرام سے ہر دشمن اہل بیت کے ساتھ رضی اللہ بھی لگا دیتے ہیں، لیکن حسن فرحان مالکی نے جرت کی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور قرب رسول اللہ اور قرب اہل بیت علیہم الصلاۃ، قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرب اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے ہے تاریخ دمشق جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 44 اور 45، اور یہاں پر بھی ان حمید بن
ہلال سے یہ روایت ہے۔ طبقات کبریٰ آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 1، اور یہ روایت ہے صفحہ نمبر 149 پر، اور حمید بن ہلال سے ہے، اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے، اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسنادہ حسن۔ الاحاد والمثانی، اور اس کے صفحہ نمبر 99 میں ہے، اور یہ روایت بھی حمید بن ہلال سے نقل ہوئی ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے معجم الکبیر، اور تیسری طریق ہے عاصم بن کلیب سے، اور جلد نمبر ہے 9، اور صفحہ نمبر ہے 359، اور ایرو لگا ہوا ہے 841 کا، عاصم بن کلیب سے وہی روایت ہے، اور 841 کا اگر آپ حاشیہ دیکھیں رواہ احمد، اور پھر اس کے بعد ہے رجالہ رجال الصحیح، رواہ الحاکم وقال صحیح علی شرط الشیخین، کہ اس کے رجال صحیح ہیں، احمد نے اس کو نقل کیا ہے، یعنی مسند احمد میں رجال اس کے صحیح ہیں، اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، اور کہا ہے کہ یہ شیخین کی شرط پر صحیح ہے، اور وافقہ الذہبی، اور ذہبی نے بھی ان کی قول کی موافقت کی ہے۔ اب آپ کے سامنے چوتھا طریق ہے تاریخ مدینۃ دمشق عن ثابت، جلد نمبر ہے 59، اور صفحہ نمبر ہے 220، اور یہاں پر وہی روایت ہے لیکن ابو بردہ سے ہی ہے، لیکن یہ ثابت سے نقل ہوئی ہے۔ اب آپ کے سامنے کتاب المحتضرین، یعنی جو مر رہے ہوتے ہیں، دم نکل رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کتاب احتضار سے، اور اس کے بھی صفحہ نمبر 210 اور 11 پر ثابت سے روایت ہے کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم عرض کریں کہ ساتھ میں دو اور وجوہات بھی معاویہ کی موت کی بیان ہوئی، کہ جن میں سے ایک لقوہ تھا اور ایک قرہ، یعنی سردی لگنے کی بیماری، کہ ہر وقت سردی لگتی رہتی تھی، اور ممکن ہے یہ سب کچھ ہوا ہو، اور ممکن ہے کوئی اسے کہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن جو بھی مولا امیر المومنین کے مقابلے میں آیا، اور خصوصاً جناب عمار کے قاتلوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما چکے تھے، مولا امیر المومنین کے لیے واضح بیان فرما چکے تھے، یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مؤمن ہوگا، کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہوگا، اور ساتھ ہی جناب عمار کے لیے فرمایا تھا کہ تقتلک فیۃ باغیۃ۔ اب بعض دفعہ جو لوگ روافظ کہتے ہیں، تو یاد رکھیں جو رسول اللہ کو چھوڑ کے باقی وہ بھی روافظ تھے، کیونکہ رافضی کے معنی ہے چھوڑ کے جانے والے، اور اگر رافضی کے معنی ہیں اصحاب کی مخالفت کرنے والے، تو جنہوں نے مولا علی کی مخالفت کی وہ رافضی ہیں، جن خواتین نے مخالفت کی وہ رافضات ہیں، اور آپ ان رافضیوں کے اور رافضات کے چاہنے والے ہوئے۔ تو لفظ رافضی میں بالنفس سے ہی نہ کوئی برائی ہے نہ کوئی اچھائی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگنے والے رافضی کیسے تھے، اور مولا امیر المؤمنین پر لعنتیں بھیجنے والے اور جنگ کرنے والے رافضی کیسے تھے۔ رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگنے والوں اور مولا علی سے جنگ کرنے والوں کو جنہوں نے چھوڑا، یعنی ہم، وہ رافضی کیسے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو علمی ڈسکشن کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ تمام ادیان اور مذاہب کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، کیونکہ یہ ٹکراؤ تمام مذاہب اور ادیان کے لیے خطرناک ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔